सबकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर अदनान, खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने बहन भाइयों ने आज पहली दफा ज्वाइन किया है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन आप सबको भी जो हमेशा ज्वाइन करते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज की घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए कि हम उसके कलाम की बातों को सीखने के लिए मौजूद हैं। हम हमेशा दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें मिसलीड होने से और मिसगाइड करने से महफूज रख। अपने लिए हमेशा ये दुआ करते रहें ताकि दुरुस्त मशवरे तक पहुंचे। रूह कुदस जो है वो हमारी रहनुमाई करता रहे, ताकि हम हमेशा कलाम मुकद्दस की बातों को सच्चाई के साथ सीख सकें। जब हम सच्चाई के साथ बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं कई बातों में हो सकता है सच्चाई ना भी हो। मेरे साथ आज निकालिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खत को, और उसकी हम काफी सारी वर्सेस जो हैं वो आज हम पढ़कर जो है वो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से, पहला हिस्सा जो है वो पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। दूसरा हिस्सा जो है वो 17th वर्स जो है, यानी 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और उसका जो आखिरी हिस्सा है वो 26 से लेकर 29वीं आयत तक हम उसको पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना माकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार न ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तरी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश न हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूं। किताब मुकद्दस के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरा हिस्सा जो है उसको हम 17th वर्स जो है वहां से शुरू करते हैं। वहां लिखा है, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद न करूंगा, और जब इनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। पहले साल हर साल थी, याद किए जाते थे, गुनाह मेंटेन रहते थे, हिसाब किया जाता था, हर साल जो है उसका कफारा दिया जाता और अगले साल फिर जो है उनका ढेर लग जाता। यूं ये सिलसिला जारी था। लेकिन जो हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है वहां पर लिखा है कि मैं उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और ये मसीह की मसलूबियत के बाद का वाकया है, ये बाद का बयान है, या उसके बाद की जो है जो सूरत हाल है उस पर यह बात की जा रही है। ये प्रोफेसी में भी है, पुरानी किताबों में भी है कि वो फिर उनके गुनाहों को याद ना करेगा, और जब उनकी माफी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। अगला जो हिस्सा है, बस भाइयों चूंकि हमें यीशु के 19वीं आयत से, बस भाइयों चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई राह और नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। पहली राह, पुरानी राह जो है वो खैमा इज्तिमा की थी, वो हैकल के दरवाजे की थी, वो पाक तरीन मकाम वाली थी। लेकिन ये नई राह है, और ये नई राह मसीह यीशु के बदन से होकर गुजरती है।
یہ مسیح یسوع میں سے ہو کے گزرتی ہے، کیونکہ دروازہ وہ ہے، پردہ یعنی اس کا جسم جو ہیکل کے پاک ترین مقام اور باقی کا جو پاک مقام ہے اس کے درمیان جو پردہ جو 4 انچ تقریباً موٹا جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا، وہ بھی مسیح کے بدن کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اسی پردے کی وجہ سے انسان خدا کے غضب سے محفوظ رہتے تھے۔ کتنی ہی بار خدا نے چاہا کہ انسان کو پھر مارے، لیکن اس پردہ یعنی مسیح کے بدن کے سبب سے ہلاکت انسانوں سے جو ہے وہ دور رہی۔ یعنی خدا کے غضب کو برداشت کرنے والا وہ پردہ ہی تھا جو پرانے عہد میں تو علامت کے طور پر، لیکن نئے عہد میں مسیح کے بدن کے طور پر جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بنایا گیا، ہمارے لیے موجود ہوا، اور اس نے ساری کے سارے قہر کو اس نے اپنے اوپر برداشت کیا۔ یہ نئی راہ ہے۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو گھر بیٹھ کر بڑے تحمل سے، بڑے سکون سے، بڑی دلجوئی سے اس کو پڑھیں گے، اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں گی۔ میں پھر سے 19ویں آیت کو دہراتا ہوں۔ پاس ہے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس سے نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے، جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، وہ مختار ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا وہاں پر جو ہے وہ تعینات نہ کیا جائے گا، کوئی دوسرا کاہن وہاں نہ لایا جائے گا، نہ ہی اس سردار کاہن کو اب موت آنے کی ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار مر کر خدا کے گھر کو، اس نئے مقام کو، اس نئی راہ کو آدم کے لیے جو ہے وہ کھول دیا ہے، تاکہ پاک ترین مقام یعنی خدا کی ہولی آف ہولیز میں جو ہے وہ داخل ہو سکے اور اسے دلیری رہے ہمیشہ۔ ہارون کی طرح نہیں کہ جب وہ اپنی مرضی سے گیا تو خدا نے موسیٰ سے کہا اسے باز رکھ، اسے بتا کہ اپنی مرضی سے یہاں نہ آیا جایا کرے، مر جائے گا۔ لیکن اس بات میں جو ہم نے پڑھی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ ہے، اور وہاں پر ہمیں بڑی دلیری ہے، ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اب ہمیں ممانعت نہیں ہے۔ یہ نئی راہ مسیح کا بدن ہے، مسیح کی دی ہوئی بخشی ہوئی زندگی ہے جو اس نے اپنے سبب سے دی ہے۔ یہ نئی راہ ہے۔ پرانی راہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو یاد دلاتی رہتی تھی، لیکن نئی راہ کے بابت لکھا ہے کہ وہ پھر کبھی یاد نہ کرے گا۔ چلیے اگلا جو حصہ ہے وہ 26ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ یسوع مسیح کی وہ آخری لازوال ہمیشہ رہنے والی ابدی اور کافی قربانی جو ہے وہ ہو چکی۔ اگر پھر بھی کوئی شخص مسیح کو پہچان کر، اس کی قدرت سے واقف ہو کر، اس کے روح کا مزہ چکھ کر پھر گناہ میں پڑ جائے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے مسیحا کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کہ کوئی دوسرا اب آ کر جو ہے وہ کسی بنی آدم کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ مرے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک ہی قربانی ہے جو ہو چکی ہے، جو مزہ چکھ چکے ہیں اس نجات کا۔ وہ خدا سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ 3 چیزیں۔ اگر موسیٰ کی شریعت کے مطابق 2 یا 3 گواہوں کے سبب سے
اگر کوئی شخص بغیر رحم کیے مارا جاتا تھا، اس کی سنی نہیں جاتی تھی، اس کی پٹیشن اس کے بعد جو ہے وہ کلوز کر دی جاتی اور سزائے موت کا وہ حقدار ہوتا، تو لکھا ہے کہ ایسا خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، دوسرا عہد کے خون جس سے وہ پاک ہوا ناپاک جانا، اور تیسرا فضل کے روح کو بےعزت کیا۔ کتنے لوگ گواہی دیتے ہیں؟ مسیح، اس کا خون اور پاک روح، دا اسپرٹ آف گریس، خدا کے فضل کا روح جو ہمیشہ ضرور ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ جب کوئی اس کی نہیں سنتا تو وہ بلاسفیمی کرتا ہے۔ روح قدس کے خلاف گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص روح قدس کی گواہی جو مسیح یسوع کی بابت ہے کہ دروازہ یہ ہے، راہ جو ہے خدا تک پہنچنے کی یہ ہے، اگر کوئی شخص اس کو قبول نہ کرے اور اس کی نہ سنے تو یہ روح قدس کے خلاف جو ہے وہ بلاسفیمی ہے، پاک روح کی حقوق ہے، بےعزتی ہے، جس کو پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں لکھتے ہوئے جو ہے وہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ گواہی ہے۔ اگر موسیٰ کی گواہی 3 سے، تو یہاں بھی 3 ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں۔ ایک خون جو بہایا گیا، ایک وہ جس نے خون بہایا، اور تیسرا اس کا روح جو اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں پر ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ خون جو ہے اس کی کیا امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اتنا جو ہے ہم اسی کے خون کے دعاؤں میں بھی، ہم بہت ساری کتابیں بھی اس پر پڑھتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ خادموں نے، لوگوں نے جو ہے مقدسوں نے اس پر لکھا بھی۔ کیا سبب ہے؟ خون میں کیا ایسی بات ہے؟ جنرلی مسیح کا خون، کا خون، کسی کے قتل کیے جانے کا خون، ایسی باتوں کے پیچھے کیا ایسی جو ہے وہ راز ہیں جن کی جو ہے وہ جن کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اتنی زیادہ جو ہے انٹینسیفائی ہو جاتی ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم خون کی بابت کرتے ہیں تو ہم بلڈ کاوننٹ کو بھی سیکھتے ہیں، اور بلڈ کاوننٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف ببلیکل سینس کو نہ آپ دیکھیں، آپ غیر قوموں کے تناظر میں بھی دیکھیں کہ خون کا جو عہد ہے وہ کیسا ہے اور کیوں کر ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے غیر قومی یا غیر جو جن کو ادر گاڈز کہا جاتا ہے، دوسرے خداؤں کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک جیسے جیسے انسان خدا کی بابت، خدا شناسی سے واقف ہوتا گیا، اسی طرح سے جیسے خدا کلام کرتا گیا اور کچھ مقدسین اس کے ساتھ جڑے رہے، اسی طرح سے ابلیس نے بھی اپنی ایک کنگڈم کا آغاز کر دیا تاکہ دنیا کو ورغلائے، مسلیڈ کرے اور خدا کی سچائیوں کے خلاف ارد گرد ایسی غلط فہمیاں، ایسی فالس ڈاکٹرنز کو کھڑا کر دے کہ دنیا اس ہجوم میں سے سچائی کو پہچاننے کے لیے ان کو بڑی محنت کرنی پڑے، لوگ گو اپ کر دیں، مسلیڈ ہو جائیں، اپنے قانون کی کھجلی کے سبب سے اپنی پسند کے مطابق ڈاکٹرنز کو اور اساتذہ کو جو ہے وہ چن لیں جو ان کی مرضی کا جو ہے وہ کلام سناتے اور ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ساری جو ہے سچائیوں کے خلاف بہت ساری جھوٹی تعلیمات جو ہیں انہوں نے جگہ لے لی ہے، تو ان میں سے ایک چند جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ مسیح کے آنے سے، تجسم لینے سے، قربان ہونے سے پہلے بہت ساری جو ایک لمبی لائن تھی جھوٹے مسیحیوں کی، جنہوں نے دعوے داری کی کہ ہم وہ والے مسیحا ہیں جس کا ذکر کتاب مقدس میں ملتا ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں جس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم وعدہ کیے ہوئے مسیح ہیں، ہم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ رہائی دینے کے لیے آئے ہیں، ہم دشمنوں سے جو ہے وہ چھٹکارا دیں گے۔ وہ خود بھی مرے، بے عزت بھی ہوئے، اور ان کے پیروکار بھی مرے،
قید ہوئے اور پرگندہ بھی ہوئے۔ اسی کے زمانہ میں یہودا گلیلی اور اس وقت میں جو ہے وہ تھیوداس جو ہے وہ بڑے مشہور تھے، جن کا ذکر جو ہے گوسپلز میں بھی ملتا ہے، جن کا ذکر اعمال کی کتابوں میں ملتا ہے۔ نے کہا کہ اگر یہ شخص جو ہے خدا کی طرف سے نہ ہوا تو خود بخود جو ہے وہ یہودا گلیلی اور تھیوداس کی طرح ختم ہو جائے گا۔ ابلیس جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ بائبل کی کتاب مقدس کی سچائیوں کے خلاف سملیرٹی جن چیزوں کی ہے ان کو جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دے۔ جب ہم بلڈ کاوننٹ کی بات کرتے ہیں تو بلڈ کاوننٹ کے ساتھ ساتھ ابلیس نے بہت سارے جو ہے وہ بلڈ کاوننٹ جو ہے وہ بنا رکھے تھے جس پر دنیا بلیو کرتی تھی۔ خون کی بابت یاد رکھیے، یہ بات جملہ یاد رکھیے گا، اور وہ یہ ہے خون جب زبردستی کسی کا بہایا جائے تو اسے قتل کہا جاتا ہے، اسے جرم کہا جاتا ہے، اسے مرڈر کہا جاتا ہے، کسی کی جان لینا کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے عدالت جو ہے وہ کی جائے گی۔ جب کسی کا خون کوئی شخص زبردستی بہاتا ہے، ناجائز بہاتا ہے، تو اسے مرڈر کہا جاتا ہے، وہ جرم ہے اور اس کو عدالت میں لایا جائے گا، اور وہ شخص جو بہانے والا وہ خون کہلوائے گا۔ لیکن اگر یہی خون جو ہے کوئی شخص اپنا خون رضاکارانہ طور پر جب کوئی شخص بہاتا ہے تو وہ یا تو کسی ریچول کا حصہ ہے یا پھر کسی کورننٹ کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی ریچول، بلیک میجک یا کسی دوسری چیز کے لیے اپنا ہی خون جو ہے وہ چڑھاتا ہے تو وہ کسی دیوی دیوتا کے ساتھ کسی عہد میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا خون بہائے اور کسی کی بھلائی کے لیے بہائے اور کسی قانون قاعدے کے تحت بہائے، جس میں ہم خاص طور پر ہم چونکہ مسیحی ہیں، ہم ببلیکل جو تعلیمات ہیں، ڈاکٹرنز ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی جان اپنا خون بہائے جانے کے لیے دے تاکہ انسان کی معافی ہو جائے تو یہاں سے زندگی کے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کا خون بہائے اسے جرم کہا جاتا ہے۔ ایسا دیوتا تھا جو اسرائیل کے وقت میں جس کا ذکر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے، لوگ اپنے بچے اس مولک دیوتا کو چڑھایا کرتے تھے، ان کی بلی دی جاتی تھی، ان کی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے ریچولز ہیں، بہت سارے ایسے جادو ہیں، بہت ساری ایسی قومیں ہیں، افریقہ سے لے کر ہندوستان تک جو ہے بہت سارے جو ہیں وہ قبائل ایسے ہیں جو انسانی خون کو اپنے دیوی دیوتاؤں کو چڑھاوا دیتے ہیں، اور اس میں انسانوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے اور ان کی بلی دی جاتی ہے۔ چاند گرہن جب لگتا ہے اس وقت ان کی بلی دی جاتی ہے۔ عام دن جو ہے، عام تہواروں پر جو ہے بلی دی جاتی ہے، جانوروں کی بھی قربانی دی جاتی ہے، اور جرم چھپ کے انسانوں کو بھی کاٹا جاتا ہے اور ان کا خون بھی چڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے جیسے کہا کوئی اپنا خون دے تو کسی نہ کسی ریچول کا، کسی عہد کا حصہ ہے، لیکن اگر زبردستی کرے تو وہ قتل ہے، وہ جرم ہے اور اس کو عدالت میں لایا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے درمیان دو چیزیں جو ہیں میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ بنی اسرائیل کے درمیان افتہ جلادی ایک جو ہے وہ قاضی وہ گزرے ہیں، یہ غالباً 1160 سے لے کر 1165 سے لے کر 1160 BC کے جو ہے وہ دوران کا واقعہ ہے۔ اس شخص نے جب اموریوں کے ساتھ اسے جنگ کا سامنا تھا تو اس نے ایک جو ہے وہ منت مانی
کہ اگر خدا میرے ساتھ ہو، میرے دشمنوں کو میرے ہاتھ میں کر دے اور میں فتح مند ہو کر واپس لوٹوں، تو جو شخص میرے گھرانے میں سے، گھر میں سے، نوکروں میں سے، گھر کے اپنے افراد میں سے جو سب سے پہلے مجھے ملے گا، مجھے جو استقبال کرے گا، میں اسے خدا کے لیے قربان کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا گلا کاٹا تھا، اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کا قاضی ہے اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ احبار کی کتاب 18ویں باب اور 21ویں آیت میں، اور پھر 20ویں باب اس کی 2 سے 5ویں آیت میں، کہ خدا انسان کی بلی اور قربانی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خود منع کیا ہے کہ تو اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو کسی خدا کے لیے، دیوی دیوتا کے لیے تو قربان مت کرنا۔ یہی واقعہ تقریباً 90 سے 100 سال کے بیچ میں پھر ایک واقعہ ہوا۔ 1100، معاف کیجیے گا، یہ 30 سال کے، 20 اور 30 سال کے بعد ایک واقعہ اور ہوا۔ اسی دوران جب سیموئیل نبی کی والدہ حنا نے اپنے بیٹے کو جو جنم دیا تو اسے ہیکل میں جو ہے وہ چھوڑ کر خدا کی نظر کر کے چلی گئی۔ یہ دونوں واقعات ایک ہی جیسے ہیں، یہ دونوں قاضیوں کے زمانے کے ہیں، ان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 30-35 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ جو ہے، اگر دونوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ والی جو قربانی ہے یہ سدا خدا کے خیمہ، خدا کے گھر کے سامنے جو ہے وہ خدمت کیا کریں گے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ اسی طرح سے، لوگ اپنے خانہ زادوں کو، اپنے بیٹیوں کو جو ہے وہ ہیکل کی نظر کرتے تھے، اور وہ ہیکل کے دروازہ پر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس قاضی کی بیٹی نے جو ہے وہ ہیکل کے دروازہ پر جو ہے وہ خدمت کی۔ سیموئیل نبی نے جو ہے وہ ہیکل میں خدمت کی، کیونکہ وہ نظر کر دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے، جب خون جو ہے وہ چڑھایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، تو اس کا تعلق کووننٹ سے ہے۔ میں آپ کو 2014 کی بات ہے، ہم کانفرنس کال پہ تھے، کسی کے لیے دعا کر رہے تھے، تو کچھ اپیرنس ہوئی، کچھ بدروحی جو ہیں وہ کسی میں ظاہر ہو گئی۔ ہم دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم کافی دیر تک جو ہے وہ کسی ایک اسپرٹ کو ہم بانٹتے رہے، وہ جاتی اور واپس آتی، جاتی اور پھر اپیئر ہو جاتی۔ تو ہم نے اس بہن سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ اسپرٹ واپس کیوں آ رہی ہے؟ وہ کینیڈا میں تھی، پر وہ ان کا جو اوریجن تھا وہ ہندوستان سے تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے حالات کے لیے میں نے اپنا ہی ہاتھ کاٹ کر کالی کو جو ہے وہ اپنا خون چڑھایا تھا۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ اس نے ایک بلڈ کووننٹ جو ہے وہ باندھ رکھا ہے ایک غیر دیوی سے، ایک ایسی دیوی سے جو اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود جو ہے اس سے عہد باندھ رکھا ہے، پھر اس نے کنفیس کیا کہ میں اسے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ پھر ہم نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہم اس جو بلڈ کووننٹ تھا، ہم اسے بریک کرنے میں جو ہے ہم نے اسے ڈانٹا کہ یسوع کے خون کے سبب سے ہم یہ بلڈ کووننٹ بریک کرتے ہیں۔ وہ بریک ہوا، وہ ڈیلیور ہوئی، اس کے بعد پھر وہ انڈیا گئی، اور پھر وہ ویسی ہی صورتحال میں پھر سے انہوں نے ورشپ کی، اور پتہ چلا بعد کے سالوں میں کہ انہوں نے پھر سے جو ہے وہی کام شروع کر دیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص جب رضاکارانہ طور پر اپنا خون جو ہے وہ لے کر کسی بھی دیوی دیوتا کو، خدا کو چڑھاتا ہے، میں خدا کا مطلب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بلڈ کووننٹ میں جو ہے وہ اترتا ہے۔ اور یہ وہ کووننٹ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ عہد ہے، جو کسی بھی طرح سے کوئی شخص اس میں پڑ سکتا ہے اور اس کا شکار ہو سکتا ہے اور اس سے دکھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مسیح کا خون وہ اس کووننٹ کو جاری کرتا ہے جو زندگی بخشتا ہے۔ مسیح کا خون
اس عہد کا آغاز کرتا ہے ہمارے لیے جو زندگی کا عہد ہے۔ مسیح کے خون سے ہوتا کیا ہے؟ مسیح کا خون، جب ہم اس کے خون کو جو ہے وہ اپنے اوپر لیتے ہیں، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ ہماری رگوں میں دوڑنا شروع ہوتا ہے اسپرچولی، تو ہم اس کے زندگی کے عہد میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے رضا کارانہ طور پر اپنے آپ کو بلیدان کروایا ہے۔ اور جب اس نے رضا کارانہ طور پر بلیدان کروایا ہے تو اس کی موت کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرایا جاتا، اس نے خود سے اپنی جان دی ہے تاکہ انسان کی بھلائی ہو سکے، اس کو زندگی مل سکے، اس پر سے موت کا سایہ ٹل سکے۔ اس کے خون میں شامل ہونے کے سبب سے، اس کا اقرار کرنے کے سبب سے، اسے خداوند ماننے کے سبب سے، اس کے بلڈ کووننٹ میں شامل ہونے کے سبب سے ہمیں گناہوں سے خلاصی ملتی ہے، ہمارا چھٹکارا ہوتا ہے، ہم بچ جاتے ہیں، ہم زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں سب گناہوں سے رہائی بخشتا ہے۔ سب سے مراد کیا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل، یا پھر all kind of sins، زبان کے گناہ، نظر کے گناہ، ذہن کے اور سوچوں کے گناہ، ہاتھوں پاؤں کے گناہ، کتنی چیزوں کے گناہ، یہ سارے بھی، یہ جتنوں کا میں نے ذکر کیا، ماضی، حال، مستقبل، وہ بھی، اور پھر all kinds بھی، صغیرہ ہوں یا پھر صغیرہ ہوں، یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے ماضی کے بھی، پھر ہمارے مستقبل کے بھی، اور جو موجودہ ہیں وہ بھی دھلتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص اس سے جدا نہ ہو، اس کے روح سے مزہ چکھ کر اس سے دور نہ ہو، اس کووننٹ سے باہر نہ نکلے، اس میں ہمیشہ جو ہے وہ جڑا رہے، اور اس کے روح کو بے عزت کرنے کی جرت نہ کرے۔ ساری زندگی چاہے کوئی منادی کر سکے یا نہ کر سکے، کتابیں لکھ سکے نہ لکھ سکے، ٹیچر پروفیسر جو ہے وہ بائبل کا بن سکے یا نہ بن سکے، پر ایک ایماندارانہ زندگی گزار سکے، یہ بھی کافی ہوگا، جس سے مسیح کا روح خوش ہو، جس سے اس کی قربانی جسٹیفائی ہوتی ہو کہ ہم نے اس بات کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اور اس کے بلڈ کووننٹ کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور سب گناہ معاف ہوتے ہیں، سب قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ زندگی کے عہد میں شامل ہوتے ہیں، ایک نئی راہ کے وسیلہ سے جو مسیح نے مقرر کی ہے، پرانی راہ کے وسیلہ سے نہیں۔ پرانی راہ کے وسیلہ سے اگر آپ سمجھیں کہ ہماری خلاصی ہوتی ہے، ہمیں برکت ملتی ہے، تو برکت سے زیادہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لعنت کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ جگائیں گی اور تنگ کریں گی۔ ہمیشہ کی زندگی کا عہد خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے خون کے سبب سے ہے، کیونکہ یہ وہ خون ہے جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کرتا ہے۔ یہ بدلہ نہیں مانگتا کہ میرا کسی نے خون کیا ہے، مجھے اس سے بدلہ چاہیے، خون ناحق بہایا گیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے جو ہے وہ اس کا خزانہ ان سے جو ہے وہ لینا ہے۔ اس نے رضا کارانہ طور پر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ ہماری خلاصی ہو سکے۔ ہابل کا خون ناحق بہایا بھی گیا اور زمین سے خدا کو پکارتا رہا۔ مسیح کا خون خدا کی مرضی کے مطابق، جیسے ہم نے پڑھا تھا 7ویں آیت میں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اے باپ، پوری نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ باپ کی مرضی، روح القدس کی مرضی، بیٹے کی مرضی یہ تھی کہ انسان کے گناہ کی خلاصی ہو جائے اور مسیح مصلوب ہو۔
तीनों की रजामंदी ये है कि इंसान के लिए मसीह का खून बहाया जाए। मैं जब इसे जो है वो नटशेल में इसको देख रहा था कि इसको किस तरह से कह सकूं, तो मसीह का खून, मसीह के खून का अहद इस यूनिवर्स में, या फिर जितने भी यूनिवर्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर गवर्नमेंट है जो किसी भी शख्स के साथ, किसी भी बशर के साथ जो है वो बांधा जा सकता है। या कोई बशर कोई भी जब अहद बांधता है तो उसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर, अटल, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला जो अहद है वो मसीह के खून का अहद है, जो जिंदगी का अहद है, हमेशा की जिंदगी का अहद है, जिसके सबब से हमें नई राह के वसीला से खुदा बाप के पास पहुंचने की दिलेरी हासिल होती है। हम में से एक भी शख्स ये दिलेरी ना करे, कभी ये ना सोचे कि मैं मसीह से जुदा होकर जिंदा रहने की कोशिश करूं। ऐसा करने से दोबारा कोई दूसरा मसीहा जो है वो फिर मरने के लिए, जान देने के लिए फिर से मुजस्सम होने वाला नहीं है। बेहतर यह है कि हम मसीह की कुर्बानी को, उसके खून को और उसके रूह कुदस को बेइज्जत करने से बाज रहें, ताकि हमेशा जिंदगी के अहद में हमेशा बने रहें। मसीह के खून का अहद जिंदगी का अहद है, हमेशा की जिंदगी का अहद है। वो हम सबसे किया गया है, हमारे बाद की नस्लों से भी किया जाएगा। जितने उसको कबूल करेंगे वो खुदा के फर्जंदों की मानद जिंदगी गुजारेंगे। कोशिश करें सिर्फ महज जिंदगी ही ना गुजारें, बल्कि अपना ताज हासिल करने के लिए हमेशा कोशा रहें। शाबाश लेने के लिए आपका ताज, आपका तोहफा, आपका गिफ्ट, आपका जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी शाबाश है, और उसके हुजूर मुकद्दसों के साथ, शाबाश के साथ जिंदा रहना जो है आपके लिए, मेरे लिए फख्र की बात होगा। अपने ताज के लिए हमेशा कोशा रहें, मसीह के साथ जुड़े रहें, उसके रूह के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो उसके रूह का मजा चख कर उससे हट जाए, इख्तियार कर ले, उससे दूसरा रूह जो है वो ताजा कर सकता है, और उसके लिए दूसरी कुर्बानी भी नहीं है। उसे उसी कवर्नेंट की वजह से जिंदगी मिली थी, और उसी में वो कायम रहकर जिंदा रह सकता है। कोई दूसरा खून, कोई दूसरा यीशु मसीह और कोई दूसरा जो है वो खुदा का रूह जो है वो फिर किसी के लिए मौजूद न होगा। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ हो। हम तेरे बुजुर्ग नाम की सिताइश करते हैं, मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसका खून हमारे लिए बहाया गया, और उस खून के सबब से नई राह से हमें खुदा बाप के हुजूर दिलेरी से जाने का मकदूर हासिल है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने अपने बेटे को पर्दे के तौर पर अपनी कहर और हमारे दरमियान रखा, ताकि हमें हलाकत से बचा सके, और मसीह के मुकर्रर वक्त पर खून बहाने के सबब से हम जिंदगी के अहद में शामिल हो सके। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो हमें नए तौर पर नई राह से अपने पास बुलाया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मुकद्दसों की सलामती हो, हम सब की सलामती हो, और जितनी बाद में सुनेंगे उन सब की भी सलामती मसीह के खून के सबब से हमेशा मुहर कर दी जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।